अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग आंखें खोल के सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत ही खुशरुबा किस्म की इंकशाफात हैं। एक नेटवर्क पकड़ा गया है पाकिस्तान से, तकरीबन 350 लोगों का, और वो पाकिस्तान के अंदर वो घिनौना धंधा कर रहे थे कि जिसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ भी हो रहा था। पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा कि बड़े बड़े सियासतदानों के और ऐसे सेलिब्रिटीज़ के या जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके कुछ फहश किस्म के वीडियोज़ मंजर आम पर आते थे, आए रोज़ लीक हो जाते थे। आपने देखा कि अक्सर लोगों के साथ हनी ट्रैप हो जाता था। बेसिकली ये वो वाला नेटवर्क था जो पकड़ा गया है, और पकड़ा भी इस्लामाबाद से गया है, और पकड़ा भी हमारे मुल्क के कर्ता धर्ताओं के बिल्कुल करीब से गया है। सोचें कि इस्लामाबाद के दिल में बैठकर ये लोग इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, और इन्होंने क्या क्या होशरुबा इंकशाफात किए हैं, अब इनके साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, ये तमाम तफसीलात इससे मैं आज आपको आगाह करूंगी। इसके साथ ही एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर काम जारी था, वहाँ से मज़दूरों को कई 100 अरब डॉलर्स का सोना मिला है, सोने की ईंटें मिली हैं, सोने के बिस्किट्स मिले हैं। ये क्या खबर है, और अब वो बिस्किट्स क्या हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए हैं या उन मज़दूरों की ज़िंदगी बदल जाएगी, इसके बारे में भी बात होगी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को हमसे बिछड़े हुए 29 साल बीत गए हैं। आज उनके हवाले से और उनकी बरसी के हवाले से भी कुछ बात होगी। और पीपल्स पार्टी तकरीबन ख़त्म होने पे आ गई है, और पीपल्स पार्टी ने ख़ुद अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया है। अब तक उनके कितने लोगों को उन्होंने ख़ुद ही अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और बुग़्ज़े नून लीग जो है वो उनका क्या चल रहा है, असल में अपने ही लोगों को वो क्यों निकाल रहे हैं, क्या मसला है। मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने भी टक्कर लेने का फैसला कर लिया है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, और पाकिस्तान के अंदर ये ख़तरनाक चीज़ हो रही थी। हैरत की बात यह है कि ये ख़तरनाक चीज़ इतने अरसे तक पकड़ी नहीं गई, और अब जब पकड़ी गई है तो इसके अंदर हसास इदारे भी मुलव्वस हो गए हैं। ये जो आए रोज़ हनी ट्रैप होता था, बड़े बड़े सियासतदानों के गंदे और फहश किस्म के वीडियोस मंजर आम पर आते थे, और वो पर्सनालिटीज़ जिनके इस दुनिया में थोड़ा नाम था उनके बारे में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो पकड़ा गया है, बहुत बड़ा गैंग जो कि ये काम कर रहा था, करवा रहा था, और इसके अंदर इदारे मुलव्वस हुए और उन्होंने इस नेटवर्क को पकड़ा। और ये इतना घिनौना काम जो है ये चल रहा था। इससे पहले भी मैंने आपको बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें दी हैं, लेकिन उन्हीं में से ये एक ख़तरनाक खबर है। ऑनलाइन फ्रॉड फहश किस्म का मवाद बनाने वाले 284 यानी कि 300 के करीब गैर मुल्कियों को अडयाला जेल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। पहले फ़ैसला ये किया गया था कि इन सबको इनके मुमालिक भेज दिया जाएगा, इनको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अब फैसला किया गया है कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे केसेस चलेंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी का प्लाजा था, उसको वहाँ पे सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन अब वापस ले लिया गया है। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से ऑनलाइन फ्रॉड और फहश मवाद बनाने वाले तमाम गिरफ्तार, ये जो 284 लोग पकड़े गए हैं, ये सारे के सारे गैर मुल्की थे। अब फाइनली फैसला हुआ है कि इनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में निजी हाउसिंग सोसाइटी जहां का प्लाजा था उसको सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करके खसूसी परमिट जारी किए गए थे। उसके बाद तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने के लिए अडयाला जेल मुंतकिल अब किया जा चुका है। जब तक आप ये खबर देख रहे हैं, तमाम 284 गैर मुल्कियों को 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान से वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा, लेकिन उनको जो सज़ा होगी वो उनके कंट्रीज़ के हिसाब से मिलेगी, और उनके कंट्री में उनके हवाले से पहले बात की जाएगी। गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार अफराद जो हुए हैं उसमें जो अक्सरियत है वो वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना के शहरियों की है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, चाइना की हम मिसालें तो बड़ी देते हैं उनकी इकोनॉमी की, लेकिन जब जब चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर आए हैं उन्होंने हमेशा कोई ना कोई गलाजत ही बिखेरी है। पहले भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड आया था जहाँ पे चाइनीज़ लोग पाकिस्तान के अंदर आकर ये कहते थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और उनकी लड़कियों को, पाकिस्तानियों की लड़कियों को यहाँ से ले जाके वहाँ चाइना में वो बेच दिया करते थे। उसके अलावा कितनी बार चाइनीज़ जो हैं उन्होंने तरह तरह के यहाँ पे घिनौने काम किए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स किए हैं, और फिर कॉल सेंटर्स के नाम पे, आपको याद है ना वो एक वाक़या आया था जहाँ पे ये सारे जो हैं गैर मुल्की वहाँ पे नीम बरहना हालत में जो है वो गिरफ़्तार भी हुए थे। इस हवाले से वज़ारत दाखिला का कहना ये है कि
غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر کے انہیں 15 روز کا ون ٹائم ایگزٹ پرمٹ جاری کیا گیا تھا، جبکہ ملک بدر کیے جانے والے غیر ملکیوں کے نام بلیک لسٹ میں بھی ڈال دیے گئے تھے، فورن کنٹرول لسٹ یعنی کہ اس میں بھی ڈال دیے گئے تھے، اور DGFIA کے مطابق ملزمان مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے یہ کام کرتے تھے، سرمایہ کاری کے نام پہ شہریوں سے فراڈ کرتے تھے، رقم ہتھیاتے تھے۔ حکام کے مطابق آن لائن فراڈ میں ملوث افراد کی مقامی سہولت کار اور ہینڈلرز کا بھی سراغ لگایا گیا ہے۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر ملکی ایسے ہی بس پاکستان میں آ گئے تھے، ان کے یہاں پہ پاکستانی بھی تو ہینڈلرز ہوں گے۔ جبکہ بعض سرکاری اہلکاروں کی ممکنہ معاونت کے پہلو پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کیا سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے تھے یا انڈیپینڈنٹلی یہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس فراڈ نیٹ ورک سے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور ملک بدری کا سلسلہ جو ہے شروع کیا جائے گا۔ اور یہ گلبرگ گرینز کے اسپارکو پلازا کے اندر کارروائی کے دوران ان غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلبرگ گرینز ہے کن لوگوں کا؟ انہی لوگوں کا ہے جو ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، اور آپ سوچئے کہ انہی کی سوسائٹی میں بیٹھ کے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، شاید اسی لیے یہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ بہرحال غیر ملکیوں کے خلاف تحقیقات اب جاری ہیں اور اس کو مزید آگے کے اینگل سے دیکھا جائے گا کہ اب اس کو کیا کیا جائے گا، لیکن اب سوچیں کہ پاکستان کے اندر کیا 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 کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتی ہوں جہاں پہ سوشل میڈیا کے اندر اتنا بز کریٹ ہوا ہے کہ جناب مزدور تھے اور انہوں نے ایک بلڈنگ میں وہ کام کر رہے تھے اور اربوں روپے کا انہوں نے سونا جو ہے وہ دریافت کر لیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا سونا، اور پھر وہ جو مزدور ہیں انہوں نے اس سونے کا کیا کیا، کیا گورنمنٹ کو جمع کروایا گیا یا خود رکھا، یا لائف سٹائل پہ کیا اثر پڑا؟ تو چلیے میں اس کی تفصیلات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیسکلی یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان میں پیش نہیں آیا، لیکن ایز اٹ از ہی پیش آیا ہے جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، لیکن اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ مزدوروں کی جانب سے ایک عمارت کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ بیسکلی وہ عمارت جس پہ وہ لوگ کام کر رہے تھے وہ بہت ہی بوسیدہ اور پرانی عمارت تھی۔ وہاں پہ یہ جو سونا نکلا ہے یہ سیوریج لائن سے نکلا ہے، ایک پائپ تھا بڑا سا سیوریج کا، جب انہوں نے اس کو تبدیل کرنا چاہا تو جناب اس کے بیچ میں سے تو اربوں ڈالرز روپے کے سونے کے بڑے بڑے بسکٹس نکلے، بڑے بڑے سونے کے جو ذخائر ہیں وہ نکلے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے جی بیلجیم میں، جب وہاں پر نکاسی آب یا سیوریج لائن تبدیل کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اس دوران جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ مزدوروں نے جناب کیا کیا، اسی وقت انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی اور گورنمنٹ نے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا۔ اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مزدور تھے وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو مزدوروں کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پر دراصل اس طرح کا سونا اپنے پاس رکھنا جو پتہ نہیں کتنے سال اور کتنے ہزار سال پرانا ہوگا، اور اس کو پھر بیچنا، اور جب آپ جاؤ گے تو obviously جس شاپ پہ بھی آپ جا کے بیچو گے وہیں سے پولیس کو اطلاع دے دی جائے گی، تو پھر بھی تو ہم نے پولیس کسٹڈی میں جانا ہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر کتنی سختی ہے کہ اس چیز کو لے کر کہ ان کے ملکوں کے اندر قانون سخت ہے جس کی وجہ سے کوئی چاہ کر بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ اور سوچیں کہ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوئی ہوتی تو اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ یہ جو سونا تھا اس کی جو قیمت ہے وہ 1,40,00,000 تھی، جو کہ پاکستانی روپیز میں اربوں روپیہ بنتا ہے۔ اور یہ جو مزدور ہیں یہ بیچارے بوڑھے مزدور تھے جن کو کام کرتے ہوئے بھی 33 سال گزر چکے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی عمر کے اس حصے میں ان کو جو یہ سونا ملا تھا یہ ان کی پوری زندگی چینج کر سکتا تھا۔ اب اس حوالے سے وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ یا فلاحی ادارہ جس کے پاس یہ سونا گیا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے یا اس کا کوئی قانون بھی ہے؟ جی ہاں، اس کا قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ سونا اس کا ہے تو پھر وہ سونا اس شخص کو دے دیا جائے گا، مگر اس کی 2 شرائط ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سونا اسی کا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جائز طریقے سے اس نے کمایا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کسی نے جائز طریقے سے نہیں کمایا ہوگا، ناجائز طریقے سے کمایا ہوگا اور اس نے سیوریج لائن کے اندر اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ سامنے آئے گا تو وہ الٹا پولیس کسٹڈی میں چلا جائے گا، الٹا ادارے اس کی جو تحقیق ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، تفتیش کرنا شروع کر دیں گے کہ تم نے یہاں کیوں چھپایا تھا اگر تم نے ایماندار طریقے سے کمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ سونا ہو بیچارہ سڑ کڑ رہا ہو سکتا ہے وہ کلیم ہی نہ کر پا رہا ہو کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ آگے میرے لیے کتنی سختی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پرانے زمانے اچھے تھے بھائی، جس کو جہاں جو چیز ملتی تھی وہ اس کی ہو جاتی تھی، جو جتنی زمین گھیر لیتا تھا وہ زمین اس کی ہو جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں جی بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ شاید آپ لوگ بھول چکے ہوں کہ استاد نصرت فتح علی خان جو ہیں ان کی آج برسی ہے۔ شاید جب یہ بلاگ جو ہے چند گھنٹے لیٹ ہو جائے تو پھر ایک دن پرانا ہو جائے گا، لیکن آج یا کل میں نصرت فتح علی خان کی برسی منائی جا رہی ہے۔
اور یہ ہمارے وہ لیونگ لیجنڈ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ ایسا کمایا تھا کہ موسٹلی جو سنگرز ہوتے ہیں یا جو قوال ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک ایسے تھے جہاں پر کسی کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان نام کا کوئی ملک بھی ہے، اور لوگ نصرت فتح علی خان کے نام کی وجہ سے پاکستان کو پہچانتے تھے۔ یہ میں گوروں کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی قوالی کے مداح ایسے تھے کہ باہر کے ملکوں میں جب وہ قوالی کیا کرتے تھے تو لوگ ایک عجیب قسم کے وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ نصرت فتح علی خان وہ ہیں کہ جن کی اس زمانے کا جو کمپیوٹر ہوتا تھا ان کی وائس کو ایز اٹ از ریکارڈ نہیں کر پاتا تھا، 30 سیکنڈ وہ پیچھے ہوتا تھا۔ اب بہرحال آپ کو بتا دوں کہ نصرت فتح علی خان کی آج برسی ہے، ان کو ہم سے بچھڑے 29 سال ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، شہنشاہ قوالی وہ کہلائے جاتے تھے، اور 13 اکتوبر 1948 کو وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے قوالی باقاعدہ طور پہ گانی شروع کر دی تھی، اور صوفیانہ کلام کی وجہ سے وہ ہٹ ہوئے تھے۔ وہ جتنے لوگ جو میرے ریفرنس سے یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی کسی اہم شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا برسی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی نصرت فتح علی خان کے لیے ایک مرتبہ دعائے مغفرت کر دیجیے گا، فاتحہ پڑھ دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو شاید کل کوئی بھی ہمارے لیے پڑھ دے گا۔ اور آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ کسی دا یار نہ بچھڑے، او ہو جب سنتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے۔ اور پھر تم ایک گھورک دھندا ہو، او ہو یہ جو ہے نا، تم ایک گھورک دھندا ہو، یہ میں نے اتنی بار سنا ہے نا۔ اور میرے جو بزرگ ہیں ان کو میں سینڈ بھی کرتی تھی اور میں ان سے بہت سارے سوالات بھی کرتی تھی کہ یہ کیوں اس میں کہا جا رہا ہے، یہ کیوں اس میں کہا جا رہا ہے۔ بیسکلی تم ایک گھورک دھندا ہو تو ایک شکوہ اور جواب شکوہ جیسا ہے، لیکن بہت ہی کمال کی ورڈنگ ہے جو کہ میرے خیال سے نصرت فتح علی خان ہی گا سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، او ہو یہ بھی کیا کمال کی۔ اور پھر اللہ اللہ اور وہی خدا ہے، وہ کتنا ان کا مشہور ہوا تھا۔ بہرحال نصرت فتح علی خان کی جو قوالی کے البمز تھے نا، صرف وہی 125 ریکارڈ ہوئے تھے، جس میں پورے البم کے اندر ان کی قوالیاں ہوتی تھیں، اور ان کا نام جو ہے وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج تھا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت مختلف ملکی اور غیر ملکی عالمی ایوارڈز ملے تھے، اور 16 اگست 1997 کو وہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ پولیٹیکل ولاگ تھا تو پولیٹیکل ولاگ کی یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جناب یہ سنیے گا کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔ جب سے نون لیگ نے کشمیر کا الیکشن جیتا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھونچال آ گیا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ میں ہے تو کشمیر بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، سندھ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور صرف پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ میں رہے گا۔ لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلاول نے تل ملا کے کس طرح کے بیانات دیے۔ اب آپ کو میں نئی خبر یہ دے رہی ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن شاید اتنی تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ہی پارٹی کے 10 لوگوں کو نکال دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ وہ جماعتیں ہیں جو اکثر اپنے پرانے لوگوں کو نہیں نکالتے، لیکن یہ سب کچھ ان کو کیوں کرنا پڑا ہے؟ ان کو کرنا پڑا ہے بغض مسلم لیگ نون کے چکر میں۔ الیکشن 2026 میں پارٹی کے نظم و ضبط اور فیصلوں کی خلاف ورزی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے 10 لوگوں کو نکالا ہے، جس میں پی پی آزاد کشمیر کے صدر ہیں چودھری یاسین، ان کی پارٹی رکنیت کو ختم کرنے کے احکامات باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی نائب صدر خواجہ طارق سعید ایڈوکیٹ اور سردار عنایت اللہ عارف کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی ضلع حویلی کے صدر شیخ خورشید کی پارٹی رکنیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا کس چیز کی ملی ہے؟ اس چیز کی سزا ملی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کیسے الیکشن جیتی ہے اور کیسے تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی والوں سے کوئی پوچھے کہ آزاد کشمیر والوں نے اگر ووٹ دیا ہے نا نون لیگ کو، تو انہوں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے ویسی ترقی کشمیر میں بھی ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ویسی ترقی جیسی پشاور میں ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ کراچی میں ہو رہی ہے، ان کو ویسی ترقی نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی رکنیت ختم کر کے ان کو نکال سکتے ہیں تو خدا را آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی توجہ دیں۔ یہ جو غصہ آپ اپنے ورکرز کے اوپر نکال رہے ہیں، یہی غصہ استعمال کر کے اگر آپ کراچی کی فلاح و بہبود اور ترقی اور انفراسٹرکچر کے لیے کام کریں تو کتنی بڑی بات ہو جائے۔ کراچی کو تو آج میرے خیال سے اتنا ترقی یافتہ
شہر ہونا چاہیے بالکل ویسے جیسے ہم لوگ پام جمیرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم دبئی جاتے ہیں، جیسے ہم دوسرے ممالک دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو دوسرے ممالک کی طرح کا ہونا چاہیے تھا ترقی یافتہ کراچی کو۔ انفارچونیٹلی آج کراچی کا اور سندھ کا وہ حال ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کراچی کچراچی دکھتا ہے۔ سندھ کا وہ حال کر دیا ہے کہ وہاں پہ ہم یہاں پنجاب کے اندر سڑک کے اندر گڑے ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں گڑوں کے اندر سڑک ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ کچھ اور نام بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ LA44 ویلی راول پنڈی کے سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں جی حمزہ مجید، ان کو بھی انہوں نے پارٹی سے فارغ کیا۔ کوٹلی سے ملک یوسف رشید اور سندھونی کے سابق ٹکٹ ہولڈر ہے سردار رئیس انقلابی۔ اس کے بعد سابق جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ہیں جی سٹی کے میر پور راجہ ذوالفقار، ان کو بھی انہوں نے پارٹی رکنیت ان کی ختم کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پی میر پور ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں چودھری عبد الرحمان ایڈوکیٹ، اور جموں کے نائب صدر ہیں جی صدر شوکت، وزیر اعلیٰ کی پارٹی کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں ان کی مرضی سے یہ سب ارسال کی گئی ہے قیادت کو، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر حد تک کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر کے اندر نون لیگ کی حکومت نہ بنے، اور وہ یہ پوری حکومت سازی روکنے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ لیکن بات یہ کہ اس دفعہ مریم نواز کی میں نے ٹون نوٹ کی ہے، اس دفعہ نواز شریف کی ٹون بھی نوٹ کی ہے، اب کی بار وہ ٹکر لینے کو تیار ہیں۔ پہلے بھی اس کردو کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آدھی سیٹیں جیتی تھیں پیپلز پارٹی نے، آدھی سیٹیں جیتی تھی جی نون لیگ نے، پھر بھی انہوں نے ان کی جھولی میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت ڈال دی۔ لیکن اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو جناب علی یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ کو میرے ولاگز کیسے لگ رہے ہیں، آپ کے کیا آراء ہیں، کیا تجاویز ہیں، آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔